उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कई सूबों में शोहरत हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीर से बहुत से लोगों ने जो है इस्तिफ़ादा किया, बहुत से लोग ताइब हुए, बहुत से लोगों ने गुनाह छोड़ने का इरादा किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से गुनाहगार लोग चाहे गुनाह छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन जब उनकी आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में कुछ वक्त के लिए या बहुत वक्त के लिए या यहाँ से जाने के बाद तक ये ख्याल ज़रूर आएगा कि हमें गुनाहों से तौबा कर कर इस्लामी नहज पे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहिए। वही मुकर्रिर, वही ख़तीब कि जिसकी तकरीर हमारे दिलों में इंशाअल्लाह वलवला पैदा करेगी, हमारी ईमानी जज्बात को भड़काएगी, बढ़ाएगी और हमें ये बावर कराएगी कि हाँ, हमें इस्लाम के दामन में आकर के अपने आप को इस्लामी तालीमात से वाबस्ता होकर के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसी शख्सियत के रूप में हुजूर जाना चाहता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब जो यहीं के हैं, सिवहारबी और सुम्मा देहलवी, वो तशरीफ़ लाएँ। हज़रत वाला से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। 4 मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले निराली शान रखते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं, किसी कानून की इनको ज़रूरत ही नहीं यारो, ये अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने रूहानी, नूरानी और इल्मी बयान से हम सब के क़ुलूब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै'उन व हुवस समीउल बसीर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व हादियना व मुरशिदना व नबियना व रसूलना व अफضलना व मताअना व मुकर्रमना व मुहतरमना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय बअदहु व ला नुबुव्वत बअदहु अरसलहु अल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाዒयन इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّتِهِ وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. عزت و احترام کے مستحق ہم سب کے بڑے صدر محترم اور عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، اساتذہ کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مغرب سے لے کر اب تک بچوں کی نعتیں، قرآن کریم کی تلاوت، علماء کرام کی زبانی، تاجدار مدینہ کی شان اقدس میں آپ نے مدح و ثنا سماعت فرمائی. رب کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو نجات کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں میں بھی آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. اس سے پہلے 2-3 اشعار ہیں دعائیہ. رب کریم میرے اور آپ کے حق میں ان اشعار کو قبول فرما کر میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دے اور میرے اور آپ کے لیے اچھے فیصلے فرما دے. آپ لوگ آمین کہتے رہیں. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے. تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں. وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. تو مالک ہے، تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو. تو مالک ہے، تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو. نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے. نبی کے سینہ اطہر
کے غم سے آشنا کر دے الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے سکون دل عطا کر دے سکون دل عطا کر دے آمین اللہم آمین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ میرے رب نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون اس زمین کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا عزت اللہ ایمان والوں کو دے گا اللہ تبارک و تعالی کامیابی مسلمانوں کو دے گا میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا عزت تمہارے لیے بلندی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی اس زمین کی بادشاہت اس زمین کی وراثت اور یہاں کی عزتیں اور یہاں کی دولتیں اور یہاں کی حکومتیں ایمان والوں کے قدموں میں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی انہی کو عزتیں اور بلندی عطا کرے گا میرے پیارو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا عزت ایمان والوں کے مقدر میں عزت ایمان والوں کا حصہ لیکن آج پوری دنیا پہ نظریں دوڑائی جائیں اور نہ جاؤ دنیا پر اپنے ملک ہندوستان کو اٹھاؤ کیا یہاں پر عزتیں تمہارے سامنے آئیں کیا مجھے اور آپ کو کامیابی نظر آئی کیا ذلت میرا اور آپ کا آج مقدر نہ بنی آج پورے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی کی زندگی گزارتا ہے بے عزتی آج اس کا مقدر بن گئی ذلت آج اس کے حصے میں آ گئی جبکہ میرے رب نے فرمایا عزت ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس زمین کی بادشاہت ایمان والوں کو دے گا مسلمانوں کو دے گا میرے پیاروں کبھی میں نے اور آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے یہ عزت جو دینے کا وعدہ کیا اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیوں چھینی اللہ نے ذلت میرا اور آپ کا مقدر کیوں بنایا کیا آج ہمارے پاس دولت کی کمی ہے ہرگز نہیں کیا اللہ نے ہمیں بنگلے نہیں دیے ہرگز نہیں کیا اللہ نے عہدے نہیں دیے ہرگز نہیں اللہ نے تمہیں ایم پی بھی بنایا اللہ نے عہدے بھی دیے اللہ نے دولت کے انبار بھی دیے اس کے باوجود آج ذلت میرا اور آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے میرے پیاروں میں یہ کہنا چاہوں گا وجوہات بہت سی ہیں اور نہ جانے کتنی وجوہات میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہیں لیکن ایک بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے رب کریم نے اس پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے مسلمانوں کو رسوا کیا ہے میں زیادہ کچھ نہیں اپنے علم کے مطابق ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کی شکل میں عطا فرمائے اور میرے رب نے فرمایا یہ میں نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں کا ایک رسول تمہارے حوالے کیا اور تمہارا نبی بنا کر اس دنیا میں اتارا اور 4 بڑے ستارے اس نبی کی عظمت کی بنا پر تمہارے کاندھے پر سجائیں اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ نبیوں کے لیے استعمال کیے اس نبی کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے لیے ان الفاظ کا استعمال فرمایا اللہ نے اس امت کو بلندی دی اللہ نے عزت عطا فرمائی میں یہ کہنا چاہوں گا امام الانبیاء تاجدار مدینہ دنیا میں آئے اس امت کے لیے بڑے مہربان اس امت کے لیے شفیق اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا اپنے نبی کے لیے استعمال فرمایا اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف کہا اپنے آپ کو رحیم کہا میرے نبی کو رب نے رؤوف فرمایا اللہ نے فرمایا رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے تاجدار مدینہ اس امت کے لیے اتنے رؤوف الرحیم کہ راتیں گزر جاتی آنکھ کے آنسو نہیں رکتے سواری پر سوار
6 घंटे तक नबी की आंख का आंसू बंद नहीं होता, 3 दिन तक आपका हुजरा बंद है और आपका गम दूर नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगा, इतना बड़ा नबी ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कल क़यामत का मैदान होगा। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर मेरा रब जन्नत में ना डालेगा, मुझे करार ना आएगा, मुझे सुकून ना आएगा। अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे एजाज़ भी देगा, उसके बावजूद मैं रब के एजाज़ को कबूल ना करूँगा। मैं कहूँगा ना ना, मुझे ये एजाज़ ना दे, मुझे मेरी उम्मत हवाले कर दे। वो इमामुल अंबिया, वो ताजदारे मदीना, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत के मैदान में अल्लाह से खुद शिकवा करेंगे। रातों रोने वाले रात पाँव सूज जाते, पूरी रात गुजर जाती। अम्मा आयशा का बयान, मैंने मुसल्ला उठाया तो आंसू टपक रहे थे। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत के मैदान में मेरा और आपका अपने रब से शिकवा करेंगे, और वो शिकवा ऐसा है कि जिस शिकवे ने कल क़यामत के मैदान के अंदर अल्लाह फरमाएगा अलग हो जाओ, और वही शिकवा है कि आज दुनिया में रब ने पूरी दुनिया में मुझे और आपको जलील कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत का मैदान होगा, रब कहेगा जिब्रील इधर आ, मैंने तुझे अपनी एक अमानत दी थी, मेरी अमानत को तूने किसके हवाले किया? तो जिब्रील कहेगा, मौला तेरी कौन सी अमानत? तूने मूसा की अमानत मेरे हवाले की, ईसा की अमानत मेरे सपुर्द की, दाऊद की अमानत मुझे दी, हजरत इब्राहीम की अमानत मेरे हवाले की। अल्लाह कौन सी अमानत का मुझसे सवाल करना चाहता है? मेरा रब कहेगा, जिब्रील मेरी अमानत मेरे कुरान को तूने कहाँ डाला? तो जिब्रील कहेगा, मौला तेरे हबीब के हवाले करके आया, तेरे नबी को देकर आया, तेरे हबीब को देकर आया। मेरा रब कहेगा, तो जिब्रील जा मेरे हबीब को मेरे दरबार में लेकर आ, मैं अपने हबीब से सवाल करूं कि मेरी अमानत को उसने कहाँ डाला, मेरी अमानत का क्या हक अदा किया। ताजदारे मदीना अल्लाह के दरबारे आलिया में मेरा रब सवाल करेगा, ए मोहम्मद बताओ, इस जिब्रील ने मेरी अमानत को, मेरे कुरान को क्या तुम्हारे हवाले किया? तो मेरे नबी फरमाएंगे, हाँ पाक परवरदिगार, तेरी अमानत को अमानतदारी के साथ ये जिब्रील लेकर आया, मेरे कल्बे, मेरे दिल पर जमा किया और मेरे सीने पर जमा किया, मुझे याद कराया, मेरे हवाले किया। तो मेरा रब कहेगा, अच्छा तो लाओ, मेरी अमानत को तुमने कहाँ डाला, मेरी अमानत का तुमने क्या हक अदा किया? हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मौला तेरी अमानत तो मैं अबू बकर को देकर आया, हजरत उमर को देकर आया, उस्मान के हवाले करके आया, अली को देकर आया। ताजदारे मदीना फरमाएंगे, अपनी उम्मत के हवाले करके आया। तो मेरा रब कहेगा, तो लाओ लाओ अपनी उम्मत को मेरे सामने हाजिर करो, मैं आपकी उम्मत से सवाल करूं, मेरी अमानत को कहाँ डाला, मेरे कुरान को कहाँ डाला? ताजदारे मदीना फरमाएंगे, मौला मेरी उम्मत तेरे सामने सवालो जवाब करे, ये ताकत मेरी उम्मत में नहीं, मुझे इजाज़त दे दे मैं आदम के पास चला जाऊं। अल्लाह इजाज़त देगा, आप आदम के पास आएंगे और आदम से कहेंगे, आदम औलाद आपकी है, उम्मत मेरी है, अगर मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, अगर तकलीफ तुम्हें मुझे होगी, एहसास तो आपको भी होगा, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है। फरमाया क्या कि मेरी उम्मत के आधे गुनाह तुम अपने सर ले लो और अपनी उम्मत के आधे गुनाह मैं अपने सर ले लेता हूँ, मेरी उम्मत गुनाहों से बचकर जन्नत में जाने वाली बनेगी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया फरमाएंगे, आधे गुनाह तुम ले लो, आधे मैं ले लेता हूँ। तो आदम फरमाएंगे, नहीं मोहम्मद, तुम्हारी उम्मत के गुनाहों का बोझ ये आदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताजदारे मदीना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और ज़बान पर अल्लाह के कुरान की ये आयत आएगी, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। आज इमामुल अंबिया अगर शिकवा करेंगे उम्मत का तो किसी और बात का नहीं। ताइफ की गलियों में पत्थर मारे, नबी ने कोई शिकवा ना किया। उहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद किए
گئے نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا. تاجدار مدینہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, کوئی شکوہ نہ کیا. 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلا, نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا. ہاں میرے نبی کے راستے میں کوڑا ڈالا گیا, کوئی شکوہ نہ کیا. ظالموں نے پتھر مارے, نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ, آپ کی زندگی پر جادو کیا گیا, کوئی شکوہ نہ کیا. لیکن ہاں آج قیامت کا میدان آیا, تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زبان کھلی اور میرے نبی نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اس قوم نے قرآن چھوڑا, پس پشت ڈالا. ان لوگوں نے دنیا کی دولت کے انبار جمع کیے, تیرے قرآن کی آیتیں اپنے سینے میں نہ اتاری. انہوں نے دنیا کے اندر شہرتوں کی جانب اپنے قدموں کو اٹھایا, لیکن تیرے قرآن کی جانب اپنے قدم نہ بڑھائیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا, امام الانبیاء خود شکوہ کریں گے اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. کوئی شکوہ نہیں. پہاڑ فرشتے آ گئے پہاڑوں کے, آپ کہیں تو پیس دے, نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں, آگے ایمان لے آئیں گے, لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. آج قیامت کا میدان آیا اور رب کے قرآن کی باری آئی تو نبی یہ نہ فرمائیں گے کہ اس قوم نے نمازیں چھوڑی تھی, اس قوم نے زناکاری کی تھی, اس قوم نے بدکاری کی تھی, میری امت کے لوگوں نے سود کا استعمال کیا, میری امت کے لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. نا تاجدار مدینہ قیامت کا میدان امت کھڑی ہوگی, امام الانبیاء کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش اعظم پر تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان کھلی, مولا تیرے قرآن کو نہیں پڑھا. میرے نبی نہ فرمائیں گے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی, فرمائیں گے اللہ انہوں نے تیری امانت کا خیال نہیں کیا, تیرے قرآن کا خیال نہیں کیا, تیری امانت کو سینے میں جمع نہیں کیا. ان لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا میں نہیں جانتا, لیکن ہاں تیری امانت کو, تیرے قرآن کو, تیری آیتوں کو اور تیرے الفاظ کو انہوں نے اپنے سینوں میں جمع نہیں کیا. میرا رب کہے گا اچھا میری امانت کو سینے میں جمع نہیں کیا تو ذرا ہٹ جائیں. قرآن والے ایک طرف اور قرآن نہ پڑھنے والے ایک طرف. جنہوں نے قرآن پڑھا, جنہوں نے سیکھا, جنہوں نے سکھایا, جنہوں نے محبت کی, ان کی لائن بناؤ, الگ بنا دو. جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا لائن الگ کر دو, پڑھنے والے الگ, نہ پڑھنے والے الگ, محبت کرنے والے الگ, نفرت کرنے والے الگ. کل قیامت کے میدان میں قرآن سے بغض رکھنے والے یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی برائی کرنے والے یا قرآن سے دور رہنے والے, ان کی لائن الگ الگ الگ. قیامت کے میدان میں الگ ہو جاؤ. حشر کی گرمی سوا نیزے پر یہ سورج, میرے رب نے قرآن میں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. یہ سورج بے نور ہوگا, روشنی کوئی نہ ہوگی, لیکن تپش ڈالتا ہوگا, گرمی ڈالتا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا سوا نیزے پر. آج سائنس کہتی ہے 1400 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی اور لمبائی پر یہ سورج ہے. کوئی جانا چاہے 50 لاکھ سال لگ جائیں, سورج نہیں آئے گا. قیامت کے میدان میں سوا نیزے پر ہوگا اور تپش ڈالتا ہوگا. اب رب کہے گا لائن بنا دو, قرآن والوں کو اعزاز دو, نہ پڑھنے والوں کو, نفرت کرنے والوں کو, برائی کرنے والوں کو, اپنے دل میں پڑھنے پڑھانے والوں سے, اماموں سے, قرآن والوں سے, حفاظ سے, علماء سے بغض رکھنے والوں کی لائن ایک طرف. انہیں عرش کا سایہ نہیں ملے گا, انہیں قیامت کے میدان کے اندر سایہ نصیب نہیں ہوگا. ان کی لائن الگ, سورج کی گرمی, سورج کی تپش. اور میرا رب کہے گا فرشتوں اب جاؤ ذرا میرے گھر والوں کو پکڑو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو. فرشتے کہیں گے مولا تیرے گھر والے قیامت کے میدان میں تو کیا کہتا ہے؟ تو نے تو قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کل قیامت کا میدان فرشتے کہیں گے مولا تو اکیلا, اکیلا بھی ایسا کہ بے نیاز, اور بے نیاز
انداز بھی ایسا، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا۔ آہا تیرا کوئی شریک بھی نہیں، کوئی وزیر بھی نہیں، کوئی مشیر بھی نہیں، تیرا کوئی ثانی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہاں میرا کوئی شریک نہیں، میں اکیلا، میں یکتا، میں واحد، میں احد، میں صمد۔ لیکن جاؤ جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں ہوں، جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں محفوظ ہوں، یا جن کے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کی محبت بسی ہو، میرا رب کہے گا فرشتوں جاؤ انہیں پکڑ کر لاؤ، میرے عرش کے سائے میں جگہ دو۔ انہیں گرمی لگتی ہوگی، انہیں پسینہ آتا ہوگا، فرشتے جائیں گے حفاظ کو، علماء کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو پکڑ کر لائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن، سبھی ہوں گے پسینوں میں غرق، سبھی اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر جنت کے درجوں پہ چڑھ جائے۔ چاہتے ہو مسلمان درجے ملے تو قرآن پڑھو، قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا، قرآن پڑھو، قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ قیامت کا میدان ہوگا، تاجدار مدینہ اگر کسی امتی کا شکوہ کریں گے تو یہ کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ عمر نکل گئی، اب کیا پڑھیں گے، زبان نہیں ٹوٹتی۔ 50 سال کاروبار میں فیل ہونے کے بعد دوسرا کام جوڑتا ہے، پرچونے کا کیا ہے، شاید چل جائے، اگر وہ بھی نہیں چلا تو سوچتا ہے کہیں نوکری کر لوں، تھوڑا بہت میرے گھر کا گزارا چل جائے گا، کام تو بن جائے گا، بھوکا تو نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ کہیں نوکری کرے گا، اس سے بھی بس نہیں تو کبھی چورن بیچے گا، یا ٹھیلا لگائے گا، یا رکشہ چلائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کرے گا اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کل قیامت کا میدان کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تاجدار مدینہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر کھڑے ہوں کہ یہ میرا امتی، اسے ہٹا دو، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس نے قرآن کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں اور یہ میری بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں خود کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے آج نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ سیکھتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات آگے بڑھ کر اور کہوں گا، جن لوگوں سے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، کم از کم ہمیں یہ پتا ہو الحمدللہ رب العالمین، میرے رب نے کیا کہا، الرحمن الرحیم، میرے رب نے کیا پکارا، ہم نے اپنے رب کو کیسے پکارا، اس سے کیا بات چیت کی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مولوی جانے، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ تو مولوی جان، نہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ اللہ کے بندو، باریک مسائل کو نکالنے کے لیے اور مسائل کو عکس کرنے کے لیے یہ کام علماء کرام کا ہے کہ قرآن کی آیات میں گم ہو جائیں یا احادیث میں گم ہو جائیں۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھو، کم از کم یہ تو پتا ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تم رب کے دربار میں آئیں، تم نے 4 رکعت کی نیت باندھی، کم از کم یہ تو پتا ہو جس رب کے سامنے اس کی محبت کا اظہار کرنے آئے ہو، کم سے کم دل میں یہ داعیہ ہو کہ میں اپنے رب
سے کہہ کیا رہا ہوں, مجھے اپنے رب سے کہنا کیا ہے, اس سے بات چیت کیا کرنی ہے. نہیں, آئے یوں ہی گنگوں کی طرح آ کر کھڑے ہوئے. امام نے کیا پڑھا ہمیں کچھ پتہ نہیں, رب نے کیا کہا یا ہم نے رب سے کیا کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ قبول کرے گا, اللہ قبول کرے گا, ٹوٹی پھوٹی قبول کرے گا. پھٹا نوٹ تیرے ملک میں نہیں چلتا, اگر اس پہ پینسل کا نشان لگ جائے تیرے ملک میں نہیں چلتا, تو یہ ٹوٹی پھوٹی نماز اللہ کیوں قبول کرے گا؟ وہ اللہ کا دربار ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ کیا کر دے, وہ اس کے خزانے ہیں, وہ مالک ہے. لیکن میرے پیاروں, قاعدہ اصول اور ضابطہ یہی ہے, اللہ کے دربار میں آئے ہو, اس سے محبت کا اظہار کرنے آئے ہو, کم از کم اتنا پتا ہو کہ رب سے کیا کہہ رہے ہو. اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے محنت کرو, اپنے وقت کو نکالو. آدھ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 20 منٹ نکال کر اپنے امام کو دو, اپنے علماء کو دو. ان سے کہو مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرا دو, میری 10 صورتیں یاد ہیں, مجھے ان کا ترجمہ یاد کرا دو. کم از کم میں رب کے دربار میں آؤں گا تو اپنے رب سے کہوں گا مولا میں نے تجھ سے یہ کہا ہے, پھر دل پہ اثر کرے گا, پھر نماز بنے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, وہ تو رب کا کام ہے. لیکن میرے پیارو, عشق اور محبت جب اس کے دریا میں غوطے لگاؤ گے تو میرے پیارو اصول بنتا ہے کہ اپنے عاشق سے, اپنے معشوق سے جو تم کہنا چاہتے ہو, کم از کم تمہیں یہ پتا ہو کہ تم اپنے معشوق سے کہہ کیا رہے ہو. انگلش میں الفاظ رٹ کے میں لے آؤں, مجھے انگلش نہ آتی ہو اور سامنے والے کو آتی ہو, میرے محبوب کو آتی ہو, اور میں انگلش میں پڑھ کے چلا جاؤں, مجھے پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کہا ہے. سچی بتانا, کیا وہ انگلش کے الفاظ میرے دل پہ اثر کریں گے؟ کبھی کر ہی نہیں سکتے, وہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. آج نمازوں میں جان اس لیے بھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اپنے رب سے محبت کے اظہار میں کہا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کوشش کرو, محنت کرو, آدھ گھنٹہ نکالو, 10 گھنٹے, 20 گھنٹے, 15 گھنٹے, اور ہاں زیادہ تر ٹائم, اگر 8 گھنٹے 20 گھنٹوں میں, 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے میرے تمہارے کاروبار میں لگ رہے ہیں تو 4 گھنٹے صرف یار اور دوستی کی گپ شپ میں گزر رہے ہیں, نہیں گزر رہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یا پھر موبائل, اس کے بچا وقت سارا موبائل میں گزر رہا ہے. اللہ کے بندو, کم از کم آدھ گھنٹہ نکال کر اپنے آخرت کے گھر کو بچا لو, اپنی آخرت کو بچا لو. اپنے رب کے دربار میں جاؤ گے, رب سے کیسے آنکھیں ملاؤ گے؟ کیا کر کے آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو؟ اس دنیا سے تمہیں ایمان بچا کر لے جانا, اپنے رب کی محبت کو بچا کر لے جانا. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت, تاجدار مدینہ کی محبت. میرے پیارو, یہ محبت اللہ کے سامنے کیسے پیش کرو گے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں, یہ بگڑا ہوا چہرہ, یہ میری اور آپ کی بگڑی ہوئی زندگی, کانوں سے سنے ہوئے گانے, ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی ننگی تصویریں. مجھے بتاؤ, یہ گندی نگاہیں لے کر جب رب کے دربار میں اور آپ جائیں گے تو کیا رب کے سامنے اپنی آنکھوں کو اٹھا پائیں گے؟ کیا تاجدار مدینہ کے دربار میں اپنی آنکھوں کو کھول پائیں گے؟ یہ ظلم کیے ہاتھ, میرے پیاروں, یہ گندی زبان جن سے لوگوں کو گالیاں دی, یا لوگوں کی غیبتیں کی, یا لوگوں کو برا کہا, مجھے بتاؤ یہ گندی زبان کیا اللہ کے دربار میں کھل پائے گی؟ کیا یہ گندی زبان میرے نبی کے سامنے کھل پائے گی؟ نہیں نہیں نہیں. یہ گندی آنکھیں جھکی ہوں گی, یہ گندی زبان جھکی ہوگی, یہ بند ہوگی, کانوں کے اوپر تالے لگے ہوں گے. کرے تو کرے کیا, ہم تو برباد ہو کر چلے آئیں, ہم تو ختم ہو کر چلے آئیں. میرے پیاروں, ہم نے جس منزل کی جانب دوڑنا شروع کیا, یہ منزل کی جانب نہیں ہے, یہ ہمیں کھڈے میں گرا دے گا. اپنے پلیٹ فارم کو بدلو, اپنی زندگی کو بدلو, اپنے انداز کو بدلو, اپنے گھر کے ماحول کو بدلو. آج میرے اور آپ کے گھرانوں کا ماحول عیسائیت بھری ہے, یہودیت بھری ہے, غیروں کے طریقے بھرے ہیں. ایک زندگی کا پہلو اٹھا کر دیکھو, ہمیں سونا بھی نبی کے طریقے پر صحیح سے نہیں آتا, ہمیں چلنا بھی, ہمارے کھانے پینے کے طریقے, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے, اور ہماری زندگیاں, ہماری تجارت, ہمارے کاروبار, ہماری ملنساری کے طریقے, ہمارے ایک دوسرے سے
ملنا یہ سب ختم ہو چکا، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم خالی ہیں خالی۔ یہی وجہ ہے یہودیت چاہتی ہے تو ہمیں مٹا دیتی ہے، نصرانیت جہاں چاہتی ہے ہمارے ایمان پر، ہماری زندگی پر اور ہماری جانوں پر وہ حملہ کر کے ہمیں مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم لٹ چکے ہیں، اور لٹا ہوا قافلہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارو، ہم اعمال سے بھی لٹے، ہم ایمان سے بھی لٹے، ہم اپنی جانوں سے بھی لٹے، ہمارے گھر کا ماحول بگڑا، ہماری تجارت بگڑی، ہمارا معاشرہ بگڑا، ہماری آنکھیں بگڑی، اور تو اور یہ دل بچا تھا اسے بھی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس دل کے اندر بغاوت ڈالی، بغض ڈالا، عداوت ڈالی، انانیت ڈالی، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ اب یہ بتاؤ، جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، جس کا دل خراب ہو، جس کی آنکھیں خراب ہوں، جس کے کان خراب ہوں، جس کے سارے اعضاء ختم ہوں، وہ جینے کی امید کیا کرے؟ وہ فاتح ہونے کی امید کیا کرے؟ میرے پیارو، آج پوری دنیا کے اندر میں اور آپ ذلیل ہیں اس لیے کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے ایمانوں کو انہوں نے لوٹ لیا، ختم کر ڈالا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اگر جینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، الا ان نصر اللہ قریب، آئے گی آئے گی، لیکن آؤ تو صحیح۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن آؤ تو صحیح۔ ابھی تم پر حالات نہیں آئے، ابھی تم پر حالات نہیں آئے، پہلوں کی طرح نہیں آئے۔ جب وہ جھنجھوڑے گئے، جب اللہ نے انہیں آزمایا تو وہ بھی ڈر گئے، اور ایمان والے بھی کہنے لگے، اور رسول بھی کہہ اٹھا، مولا تو کہاں ہے؟ تیری مدد کب آئے گی؟ مولا تو کہاں ہے؟ تیری مدد کب آئے گی؟ آج تو میرے پیارو کوئی نمازی ہے، اپنے آپ کو ترم خواں بنا بیٹھا ہے، میں نمازی ہوں، مجھے کیا ہونے والا ہے؟ میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو، اس دل میں کسی جگہ پر، کسی کونے پر کہیں اللہ کی محبت باقی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسے سلگاؤ، اسے بڑھاؤ، اور اس میں تازگی پیدا کرو، اور اپنی زندگی کو سدھارو، کوشش کرو، اپنے دلوں سے عداوت بغض نکالو۔ میرے پیارو، حالات آئیں تو ان پر صبر کرو، اور ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اللہ نے تمہیں حدیث دی ہے، یہ علماء اکرام کے پاس آؤ، اپنے قرآن کی اصلاح کرو، اپنی آیتوں کو صحیح کرو، ان کے ترجمے کو سیکھو، اپنے علماء سے معلوم کرو۔ عجیب بات ہے، علماء اکرام سے دوری سمجھ میں نہیں آتی، گڈھے میں ڈال دے گی، ہلاکت میں ڈال دے گی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث۔ آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا آج مولوی بگڑ گئے، خراب ہو گئے۔ یاد رکھنا، مولوی بگڑا ہو یا سدھرا ہو، وہ اعمال کا پابند ہو یا ناپابند ہو، وہ نبی کا وارث ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت کے میدان میں بھی رہے گا۔ اس کی وراثت کو دنیا کا کوئی آدمی کاٹ نہیں سکتا۔ میرے پیارو، اگر باپ خوبصورت ہو اور اچھا ہو، اس کا بیٹا لنگڑا ہو، کالا ہو، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لنگڑا آدمی اس کا وارث نہیں بن سکتا، یہ تو خوبصورت ہے، خوبصورت لے کر آؤ۔ نہیں، وارث یہی بنے گا۔ عالم چاہے وہ بد عمل بھی ہو جائے، اگر اس کی زندگی میں کچھ بگاڑ بھی آ جائے، وارث وہی ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، میرے تمہارے نبی نے بیان فرمایا، اللہ عالم کو لائے گا، اللہ ایک عابد کو لائے گا، عابد سے کہے گا جا تو جنت میں چلا جا، عابد جنت میں جائے گا۔ عالم اپنی توہین محسوس کرے گا کہ میں نے علم سیکھا، اس کے باوجود عابد پہلے گیا اور میں بعد میں کھڑا ہوں، تو میرا رب الگ بلائے گا اور یہ کہے گا میرے بندے ادھر آ، میں نے تجھے قرآن دیا، میں نے تجھے حدیث دی، اس لیے نہیں دی تھی کہ آج میں تجھے رسوا کروں، اور ہاں میں نے عابد کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تجھ پر فضیلت دوں، میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ اسے اکیلے جانا ہے۔ تو اکیلا نہ جا، تجھے جس کو لے کر جانا ہے اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا۔ اللہ تبارک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کے گروہ ہیں، گروہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، تو اللہ حفاظت کرنے کو زمین پر آئے گا؟ جی کیا کرے گا؟
اللہ نے علماء کی، حفاظ کی جماعت تیار کی، یہ رب کا گروہ ہے اور یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ کامیاب ہیں۔ میرے پیارو، اپنی زندگی میں، اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کو سما کر چلے جاؤ، اللہ کے قرآن کو بٹھا کر چلے جاؤ، اس کی عظمت اپنے دل میں اتار کر چلے جاؤ۔ قبریں روشن ہوں گی، قیامت کا میدان روشن ہوگا، قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لیکن ہوگا تبھی جب میں اور آپ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ آج کانوں سے لیڈ نہیں ہٹتی، پوری رات گزر جاتی ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے، نوجوان کو دیکھو کانوں میں لیڈ لگائے ہے اور گانے کا شوقین ہے، جبکہ نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، جنت میں اللہ گانے سننے والوں کو اپنے قرآن کی آیتیں نہیں سنائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت میں جنت میں اللہ اعلان کرے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہ سنے، آج وہ آ جائیں اللہ کے دربار عالیہ میں، اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا۔ اللہ کہے گا جنت کی حوروں ادھر آ جاؤ، جنت کی حور اور ان کی زبانوں کی مٹھاس، میرے تمہارے نبی نے فرمایا زبانوں کی مٹھاس کا عالم یہ ہے، اگر ایک حور دنیا کے کھارے سمندر میں تھوک دے سارا پانی میٹھا ہو جائے، اللہ نے وہ زبان میں مٹھاس دی، میرا رب کہے گا میرے نغمے کو، میرے قرآن کو اپنی زبان سے میرے جنتیوں کے سامنے پیش کرو۔ اب جنتیوں کی سامنے جنت کی حوریں اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کو پڑھیں گی، ایک جنتی سنے گا، اور ان کا پڑھنا بھی ایک دن کا نہیں ہوگا، 2 دن کا نہیں ہوگا، 3 دن کا نہیں ہوگا۔ ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی آدھ گھنٹہ، میرے پیارو آدھ گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، نبی نے فرمایا کہ برابر جنت کی حوریں پڑھیں گی 70 سال تک، اور جنتی سنے گا 70 سال تک۔ 70 سال کے بعد جب جنت کی حوریں رکیں گی تو میرا رب کہے گا میرے بندو بتاؤ میرا نغمہ کیسا لگا، میرا قرآن کیسا لگا۔ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑا قرار آیا۔ رب فرمائے گا ادھر آؤ، میں تمہیں اپنی حوروں سے اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا۔ جی ہاں، اللہ داؤد کو پکارے گا، داؤد سے کہے گا داؤد اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کو تم سناؤ۔ اب داؤد علیہ السلام کی زبان اللہ نے انہیں معجزہ دیا، جب وہ دنیا میں زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تو داؤد کہیں گے اللہ میری آواز دنیا میں کہاں، یہاں کہاں؟ رب فرمائے گا میں نے لوٹا دی۔ تو اب داؤد اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، اور ان کا پڑھنا بھی 1 دن 2 دن 3 دن مہینے کا نہیں ہوگا، برابر 70 سال تک داؤد پڑھیں گے، جنتی سنے گا۔ جب رکیں گے تو رب کہے گا کیسا لگا؟ مولا بڑا مزہ آیا، پہلے سے زیادہ لطف آیا۔ تو میرا رب فرمائے گا ادھر آؤ، اس سے اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اب اس سے اچھا کیا ہے؟ رب فرمائے گا اب کلام میرا ہوگا اور زبان تمہارے حبیب محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ تاجدار مدینہ جب دنیا میں قرآن پڑھتے تھے تو کافر چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے پڑھنا شروع کیا، جنت میں ایک ہوا چلتی ہے، اس سے ساز کی آواز نکلی، جنت میں جتنے درخت ہیں اللہ نے موسیقی کی آواز نکالی، نبی نے پڑھنا شروع کیا، جنتی مست و مگن ہوا اور کیف و مستی میں ڈوبتا چلا گیا، مزہ آتا چلا گیا۔ تاجدار مدینہ پڑھتے گئے، جنتی ڈوبتا گیا۔ میرے پیارو 70 سال تک میرے تمہارے آقا تمام جنتیوں کو اللہ کے قرآن کو سنائیں گے۔ 70 سال کے بعد جب تاجدار مدینہ رکیں گے تو جنتی کہے گا مولا یہ کیا ہوا، بڑی جلدی رکایا، لطف آیا تھا، مزہ آیا تھا، ابھی قرار آیا تھا کہ تاجدار مدینہ نے پڑھنا بند کر دیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں نہیں، میرے نبی کو پڑھتے پڑھتے 70 سال گزر گئے۔ بندے کہیں گے مولا ذرا اور سنا دے، ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی قرار نہیں آیا۔ رب فرمائے گا ادھر آؤ، میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اب اس سے اچھا کیا ہوگا؟
کلام تیرا تھا، زبان تیرے لاڈلے کی تھی۔ رب فرمائے گا میرے بندو اب کلام بھی میرا ہوگا، زبان بھی میری ہوگی اور دیدار بھی میرا ہوگا۔ ابھی تک جنت میں دیدار نہیں ہوا ہوگا، اب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا رضوان ذرا سارے پردے ہٹا، سارے پردے ایک طرف اور رب آمنے سامنے۔ جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا تو جنت دنیا ہر ایک نعمت کو بھول جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار وہ اثر ڈالے گا کہ نگاہیں اللہ کی طرف، نہ پلک جھپکے، یہ ہاتھ اللہ کی طرف، یہ کان اللہ کی طرف، ہر چیز دماغ دل اللہ کی طرف لگا ہوگا۔ اللہ کا نور میرے پیاروں انسان اپنے قلب میں محسوس کرے گا، اپنی نگاہوں میں اس کے جمال کو، اس کے نور کو محسوس کرے گا۔ 70 سال تک برابر میرا رب اپنے بندوں سے خطاب کرے گا، اپنے بندوں سے خطاب کرے گا، اپنے بندوں کو قرآن سنائے گا۔ 70 سال کے بعد اچانک جب پردے گریں گے تو بندہ چوک کر کہے گا مولا یہ کیا ہوا؟ میرا رب فرمائے گا بس میرے بندو، بندے کہیں گے مولا ذرا ایک دیدار اور کرا دے، ابھی دل تو بھرا ہی نہیں۔ رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جنت الفردوس والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کو اس میں داخل فرما دے۔ عام جنتیوں کو دیدار ہوگا جمعے کے دن، جمعے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو بندے کہیں گے مولا ہم دنیا سے یوں ہی چلے آئے، پتہ نہیں چلا، ہمیں کیا معلوم تو اتنا حسین ہے۔ ما عبدنا کا حق عبادتی وما عرفنا کا حق معرفتی، مولا ہم نے تجھے جانا نہیں، تجھے پہچانا نہیں، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ رب فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ بندے کہیں گے مولا ایک سجدہ کرا لے، لمبا سجدہ کرنا چاہتے ہیں بڑھیا والا۔ میرا رب فرمائے گا تم نے دنیا سمجھی ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، عیش کرو مزے کرو جاؤ۔ میرے پیارو اللہ اپنا دیدار کرائے گا روزانہ جنت الفردوس والوں کو، اللہ اپنا قرآن سنائے گا برابر 70 سال تک ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر گانوں سے پرہیز کیا، موسیقی سے پرہیز کیا، شیطانیت سے پرہیز کیا۔ اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہوں گا ان گانوں سے بچ جاؤ، یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں گانوں کی ٹیون ہوگی یاد رکھنا اس گھر کے اندر کبھی محبت اور اس گھر کے اندر سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ لاکھ دولت کے انبار ہوں اور لاکھ دولت کے انبار لگے ہوں اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں، لیکن اگر گانے کی ٹیون گھر میں ہے سکون نہ ملے گا، دلوں میں نفاق پیدا ہو کر رہے گا، یہ دل کو منافق بناتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے گانا سننا، گانا بجانا یہ دل کو منافق بناتا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں ایک طرف، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ اور اس کی سچائی حق و صداقت ایک طرف۔ میرے نبی نے فرما دیا نفاق پیدا کرتا ہے تو بس کرتا ہے۔ میرے پیارو اپنے آپ کو سنبھالو، نفاق سے بچو، اپنے دلوں کو منافق نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر جھگڑوں کے سبب پیدا نہ کرو۔ اللہ کے واسطے ان گانوں سے پرہیز کرو، اللہ کے قرآن کو اپنے گھر کے اندر بجاؤ، اللہ کے قرآن کو اپنے گھر کے اندر سناؤ، صبح اٹھ کر پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ، پھر دیکھو گھر میں کیسے سکون ہوگا، اللہ کیسے رحمتیں اتارے گا۔ یاد رکھنا مال سے عیش و عشرت کا سامان خریدا جا سکتا ہے، سکون نہیں خریدا جا سکتا، نیند نہیں خریدی جا سکتی، امن نہیں خریدا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حکم کا پابند ہو، اللہ کے نبی کے حکم کا پابند ہو، اللہ کے قرآن کا پابند ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے اور سکھانے والا اور قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ نعت کی فرمائش ہے، دو شعر سناتا ہوں، آواز تو کھانسی بہت تیز ہے۔ آپ شمس و ضحا، آپ بدر و دجا،
آپ شمس الضحیٰ آپ بدر الدجا کہ نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔ جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا، جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا کہ راز حسن نبی پر بھی پردہ پڑا، یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا، عرش پر آپ کا نور تھا جلوگر، عرش پر آپ کا نور تھا جلوگر کہ نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔